अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट रीडिंग मटेरियल ग्रुप। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल निशात जहाँ। इसको तहरीर किया है जे निकत ने। तो चलें मज़ीद वक्त ज़ाया करने के बजाय हम पढ़ते हैं नावल के एपिसोड 5 की तरफ। मलिक साहब खफा होगी, वो इतने सालों बाद लौट रही है और मुझे एयरपोर्ट तक रिसीव करने नहीं जा रहा है। पहले ही बहुत बदगुमान है, अब मज़ीद मुतनफ़र हो सकती है। प्लीज़। गम खुशी के भंवर में फंसी जबीन बेगम उनका हाथ थामकर मुलतजी हुई थी। बेगम, गलत फहमियाँ बदगुमानियाँ दूर की जा सकती हैं, लेकिन ज़रा सी कोताही हमें उम्र भर के खसारे से दो चार कर सकती है। समझने की कोशिश करें। पूरा गिलानी ख़ानदान कुत्ते की तरह हमारी लख्त जिगर की बू सूंघता घूम रहा है। उन्हें ज़रा भिनक लग गई तो सब तबाह हो जाएगा। हमारी बरसों की सब्र मिन्नत रायगा चली जाएगी। समझने की कोशिश करें, ज़ब्त लाजिम है। वक़ास मलिक की आवाज़ हमेशा की तरह शिकस्ता थी। जबीन बेगम सर झुका गईं। अलबत्ता कई खामोश आंसू की लड़ियों ने नुख्सारों से होकर दुपट्टा भी बड़ी खामोशी से जज्ब होते ममता की मोहब्बत को बेमोल होने से बचाया था। कभी कभी बल्कि अक्सर औक़ात ऊंचा शिमला बेशबहा दौलत की रेल पेल इंसान के गले का तौक बन जाती है। अबरार हमीद ने तासुब से सामने बैठे बेबस वालिदैन को देखा, जिनके पास दौलत इतनी थी कि 7 नस्लें बैठकर खाती, और बेबसी ऐसी थी कि सालों से अपनी ही औलाद की शक्ल देखने को तरस रहे थे। बेगम बस कर जाएं, मजबूर हैं हम। जब इंसान के पास टकराने की ताकत ना हो तो एहतियात कर लेनी चाहिए। मैं तो उससे बुलवाना ही नहीं चाहता था, लेकिन उसकी धमकी ने बेदम कर दिया। उनकी आवाज़ ही नहीं, कंधे भी शिकस्त की बोझ तले झुक गए थे। इमरान भाई ने क्या कहा? जबीन बेगम के पुरुमीद सवाल पर वक़ास मलिक ने मदद तलब नज़रों से अबरार हमीद को देखा। फ़िक्र की बात नहीं बेगम साहिबा, चेदा मलिक साहब ने हालात से उन्हें आगाह कर दिया है। वाक़ई असल कहानी से तो वो भी वाकिफ़ हैं। तो उन्होंने कहा कि के मुल्क वापसी करते ही वो पहली फुर्सत में इस मसले पर गौर करेंगे। अबरार हमीद का जवाब हौसला अफजा था। जबीन बेगम ने जैसे खुलकर सांस लिया। वक़ास मलिक ने तशक्कुर आमेज़ नज़रों से उस मोहसिन को देखा जो हमेशा उन्हें गिरने से पहले संभाल लेता था। लेकिन भाई साहब, आबरू तो कल आ रही है। और भाई साहब, जबीन मलिक को फ़ौरन नई फिक्र रहा कोई। वो अगले हफ्ते वापसी कर रहे हैं। इसलिए इब्रार हमीद दानिस्ता बात अधूरी छोड़ गए। इसलिए जबीन बेगम मचल गईं। इसलिए तब तक आबरू बेटी हमारे फार्म हाउस पर रहेंगी, उनकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है। जबीन बेगम की मुतग़य्यर होती रंगत को देख फ़ौरन बात संभाली। दरअसल इमरान साहब का ताल्लुक़ सियासत से है। बड़े बड़े लोगों में उनका उठना बैठना है। इस बरसों से चली आ रही मसले को वो सभाओं से सुलझा सकते हैं। ताकत इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी कर लेंगे वो। तब तक आबरू बेटी फार्म हाउस पर रहेंगी। एक बार सब ठीक हो जाए फिर मलिक मेंशन तो आना ही है। अबरार हमीद ने हतुल इम्कान लहजा तनाव से मुबर्रा हल्का फुल्का रखना चाहा। और रिश्ता, उसकी अभी बात करना हमें मुनासिब नहीं लगा। रूबरू बात करने की बात और है, फ़ोन पर यह सब मुनासिब नहीं लगता। अब आप जाएं, मुझे अबरार से फार्म हाउस के इंतज़ामात के मुतालिक तफ़सीलात जाननी है। उन्होंने कदमन बात समेटते उन्हें मंजर से हटाना चाहा। लेकिन मलिक साहब, हम उससे मिलेंगे कैसे? जबीन बेगम की प्यासी ममता तड़प उठी थी। उसकी आप फिक्र नहीं करें, अभी सब ठीक होगा। वक़ास मलिक के इशारे पर वो खून की घुट भरती अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गईं। पीछे वक़ास मलिक निढाल से सोफ़े के पुष्ट से सर टिका गए। एयरपोर्ट बाय रोड, वो भी पूरे 5 घंटे का रास्ता। आप बैठकर गाड़ी में जाएंगे? यकीनन आप कोई मजाक कर रहे हैं, राइट? वो उनकी बात सुनकर हत्ते से उखड़ गया। अब एयरपोर्ट में हवाई जहाज़ लेकर तो जा नहीं सकता। जाहिर सी बात है, कार से ही जाना होगा। अबरार हमीद ने बात को मजाक का रंग देना चाहा, लेकिन मुकाबिल तब गया था। जी बहुत शुक्रिया मुंशी जी, इतनी बड़ी मालूमात मेरे इल्म में लाने के लिए। लेकिन मैं ना चीज़ ये कह रहा हूँ, जाने की ज़रूरत ही क्या है? जिनकी बेटी आ रही है वो इस्तकबालिया पर दीदे दिल फर्श राह करने जाएं। आप क्यों अपने घुटने का दर्द बढ़ाने पर बस ज़िद हैं? तलहा अपनी बात मजाक में उड़ाए जाने पर सीख पा हुआ। भाई तुम्हें क्या लगता है वो ऐसा नहीं चाहते? मलिक साहब जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी अपनी मजबूरी है। अबरार हमीद कड़ियल जवान बेटी के फ़िक्र और नाराज़गी पर नरम पड़े। अब अंदरूनी मसाइल जो मलिक साहब ने हमराज गर्दान कर उनसे बांटा था, वो सारी हकीकत वो अपना होनहार मगर ज़िद्दी साहबजादे के गोशगुजार करने से तो रहे। यूँ भी वो जहाँ की बात वहीं तक महदूद रखने वालों में से थे। बेवजह की तशहीर पसे पर्दा चुगली खाना उनकी सरशत में नहीं था। आप रहने ही दें, ये बड़े लोगों के लंगड़े लोले बहाने। न जाने उन्हें पैसा छापने की इतनी धुन क्यों सवार होती है कि रिश्ता नाते सब पीछे ही कहीं छूट जाते हैं। कदर बेजारियत से नथने फुलाता वो सख्त नाला हुआ था।
وہ ہمیشہ سے امیروں سے خاص کر ملک خاندان سے حد درجہ متنفر تھا، جس کی اس کے پاس کئی ٹھوس وجوہات تھیں، اور یہی تلخ اسباب ابرار حمید کو اس کے مقابل ملک خاندان کی وکالت کرنے سے حتی الامکان باز رکھتے تھے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ نہیں جائیں گے، آپ گھر رہ کر آرام کریں بس۔ یوں بھی اس مہینہ آپ کی شوگر بی پی دونوں رپورٹ توقع سے زیادہ خراب آئی ہے۔ کچھ توقف کے بعد وہ بگڑے تیور لیے واپس اپنے موقف کی طرف آیا۔ ابرار حمید بس اسے دیکھ کر رہ گئے۔ ایسے نہیں دیکھیں، میں پگھلنے والا نہیں ہوں۔ پچھلے مہینے محض 1.5 گھنٹہ مسلسل سفر کرتے رہنے کی وجہ سے آپ کا پیر کتنا سوج گیا تھا، کیا آپ کو یاد نہیں؟ کوئی سیر سپاٹے نہیں ہو رہے۔ جن کی لخت جگر آ رہی ہے وہ خود خوار ہوئیں، یا وہ باڈی گارڈ اور نوکروں کی لمبی چوڑی فوج زندہ باد۔ طلحہ کا انداز حتمی تھا۔ ابرار حمید نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس کی بات بھی اپنی جگہ بالکل درست تھی، تبھی سفر ان کے لیے بہت مسائل کھڑا کر دیتا تھا، لیکن یہاں مجبوری تھی۔ ملک وقاص ابرار حمید کو اپنا متبادل گردانتے تھے، ان کے علاوہ انہیں کسی پر اعتماد نہیں تھا۔ ایسے میں ابرار حمید اپنی صحت کو آگے رکھ کر اپنے فرض و عہد سے قدم پیچھے نہیں لے سکتے تھے۔ آبرو کی آمد ان لوگوں کے بیچ راز تھی۔ تھانے دار، ضد نہیں کرو، جانا ضروری ہے۔ ویسے بھی تمہاری ریاست خلافت میں تو بندہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، کم از کم اسی بہانے میں بھی لانگ ڈرائیو کا مزہ لے لوں گا، ورنہ تم اور تمہارے انسٹرکشنز پوری تھانے داری تم ہم ہی پر نکالتے ہو۔ ابرار حمید نے حتی الامکان لہجہ پرشوق ہلکا پھلکا رکھنا چاہا، لیکن طلحہ کی گھری سے کھسیا گئے۔ ان کی صحت کو لے کر ہر درجہ حساس جو تھا وہ۔ جائیں، جو مرضی کرنا ہے کریں۔ یوں بھی آپ کو ملکوں کے علاوہ نظر ہی کیا آتا ہے؟ ان کے اٹل انداز پر خفا سا اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑکی کے قریب چلا آیا۔ ابرار حمید کی ملکوں سے وفاداری کی بہت بھاری قیمت چکائی تھی انہوں نے، لیکن ابرار حمید پر اس کا ذرا اثر نہیں تھا۔ یوں ہی تو میں ملک خاندان سے خار نہیں کھاتا۔ ان لوگوں نے تو جیسے ابرار حمید کو بےدام غلام یا اینڈرائڈ روبوٹ سمجھ لیا ہے۔ ہر کام کے لیے ابرار حمید زندہ باد۔ ابرار حمید کو بوتل کا جن سمجھتے ہیں۔ شاید ہی کبھی انہوں نے یہ سوچنے کی تکلف کیا ہوگا کہ ابرار حمید بھلے ان کا درینہ وفادار ہے، لیکن وہ بھی انسان ہے، اس کی بھی عمر ہو گئی ہے، اسے بھی آرام چین سکون کی ضرورت ہے۔ لیکن نام نہاد خاندانی امیر کبیر لوگ تو اپنے سے نیچے والوں کی پریشانیوں تکلیفوں پر کان دھرنا سراسر اپنے اونچے شملے کی توہین سمجھتے ہیں۔ وہ ہر درجہ متنفر کھڑکی میں کھڑا نارنجی آسمان کی حدود ناپتا مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ یار مناؤ نا اپنے بھائی کو، عجیب ہے، جس بات پر اڑ جاتا ہے پھر 1 انچ اپنے موقف سے ڈگمگانا گناہ سمجھتا ہے۔ بتاؤ ذرا، یہ کوئی خفا ہونے والی بات ہے جو تھانے دار جی نے غبارے کی طرح منہ سجا لیا ہے؟ ابرار حمید اس کی چوڑی پشت پر نظر ٹکائے خلاف معمول خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے، یاجوج ماجوج کی طرف جھکے۔ ہم کیا منائیں والد محترم، آپ نے تو بھیڑوں کے چھتے میں پتھر مار کر ہم معصوموں کے قتل کا پروگرام بھی کنفرم کر دیا ہے۔ ان 2 مسکینوں کا تو اپنا ہی دکھ الگ تھا۔ ابرار حمید نے استفہامیہ نگاہوں سے دونوں کی مسمسی شکل دیکھی۔ اور نہیں تو کیا، بلکہ آپ ایسا کریں، صلح صفائی کر کے معاملہ رفع دفع کریں اور کوئی اچھا سا موقع نکال کر ہماری جان کی خلاصی کا بھی سامان تیار کر دیں، کیونکہ جلد از جلد ہمارا رزلٹ آؤٹ ہونے والا ہے۔ امروز نے مفید مشورے کے ساتھ لگے ہاتھوں اپنا سفارشی پرچہ بھی تھمایا تھا۔ میاں، آسان اردو میں سمجھاؤ، میرے خاک پلے نہیں پڑا۔ پہلے ہی وہ پریشان تھے اور اوپر سے ان کی پہریوں سے مزید خوف زدہ ہوئے۔ وہ دراصل بات یہ ہے ابا، کچھ ہمارا رزلٹ آنے والا ہے۔ امروز ماتھے پر بکھرے بال سنوارتا نظر چرا کر بولا۔ اوہ، اور ہمیشہ کی طرح میرے ہونہار سپوتوں نے بورڈ پھاڑنا ہے؟ ابرار حمید نے دونوں کو طنزیہ نظروں سے دیکھا۔ اب اس درجے کے ہونہار بھی نہیں آپ کے بچے ابا، شہروز برجستہ بولا۔ کہنے سے کیا مراد؟ کہنے سے مراد کہ پرچہ ماشاءاللہ اچھا گیا ہے، ہم نے نیند چین قربان کر کے خوب محنت کی تھی۔ اب اگر پروفیسر نے کریکشن کرتے ہوئے کوئی بھولی بستی دشمنی نکالی تو ہم معصوم سراسر بے گناہوں مظلوموں میں شمار ہوں گے، بشرط یہ کہ تھانہ جار جی اس پر ایمان لائیں۔ بڑے سبھاؤ سے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے شہروز کا بس چلتا تو صرف پروفیسر کیا پورے ملک کے تعلیمی نظام پر ذاتی دشمنی کا الزام دھر دیتا۔ تم دونوں سے اچھی امید ہی بس ہے۔ ابرار حمید دونوں مطلب پرستوں کو متاسف نظروں سے صرف گھور سکے تھے، کیونکہ ابھی بڑے شہزادے کے مزاج شریف کو ملاحظہ کرنا ازحد ضروری تھا۔ ان کا تو طلحہ کو ایئرپورٹ جانے والی بات بتانے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، کیونکہ دادا ابا نے قطعاً اجازت نہیں دینی تھی۔ لیکن شومئی قسمت کہ آج طلحہ بنا اطلاع گھر نازل ہو گیا اور سارا معاملہ بگڑ گیا، اور حسب سابق موصوف ناراضگی کا بھرپور اظہار کرتے ہوئے گریزاں کونے میں کھڑے تھے، اور پھر اسی ناراض شکل کے ساتھ کمرے سے روانہ ہو گئے۔ یہ ناراض مہم دوسرے دن ناشتے کی ٹیبل تک جاری اور ساری تھا۔
امروز شہروز تھانہ دار کے خطرناک تیور سے خائف ہلہ گلہ کرنے کے بجائے سرگوشی پر اکتفا کر رہے تھے، کیونکہ لفظ خاموشی ان کی لغت میں کہیں نہیں پائی جاتی تھی۔ البتہ ابرار حمید کی نگاہ گائے بگائے فل یونیفارم میں چوڑے شانوں اور چھا جانے والی شخصیت کے ساتھ ماحول پر چھا رہے ناراض تھانے دار پر اٹھ رہی تھی، جس نے رات سے ان کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ بس ایک زونی تھی جو اس سارے معاملات سے دور اپنی ہی کتابوں کی دنیا میں گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ وقت پر کھانا اور پھر کتابوں کے ساتھ سر کھپانا۔ امتحانات سے پہلے اس پڑھاکو بچی کا معمول یہی ہوتا تھا۔ زونی ایگزام کی تیاری کیسی چل رہی ہے؟ طلحہ نے اچانک ہی زونی کو مخاطب کیا۔ A1 بھائی جان۔ زونی حسب عادت چشمہ ٹیک کرتی مسکرائی۔ بڑے، وہ دن کب آئے گا جب ہم بھی سینہ ٹھونک کر کہیں گے A1 تھانے دار؟ شہروز حسرت سے بولا۔ کم از کم اس جنم میں نہیں آئے گا۔ امروز صاف گوئی سے بولا۔ آپ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو نجمہ آپ ہی ہیلپ کرا دیتی ہیں۔ ہاں، نجمہ تو گلی کی ماسٹرنی لگی ہوئی ہے۔ امروز نے دانت کچکچائے۔ گلی کے ماسٹر والے خدمات آپ جیسے مہان لوگ انجام دیتے ہیں۔ نجمہ جیسے قابل بچے اعلیٰ عہدوں کو ترجیح دینا پسند کرتے ہیں اپنی صلاحیتوں کو منوا کر۔ طلحہ نے برجستہ کلاس لگائی۔ غالباً عنقریب رزلٹ آؤٹ ہونے والے ہیں، کیا بھلی سی تاریخ ہے وہ؟ یوم حساب کل آنے کا آج ہی آ گیا تھا۔ دونوں نے ابرار حمید کی جانب مدد طلب نظر اٹھائی، جو خود موقع کی تلاش میں تھے۔ تھانے دار، ابا کو آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، آپ ان کی سن لیں، یہ غیر اہم باتیں ہوتی رہیں گی۔ اب آگے کا ہولڈ سنبھال، لجاجت سے کہتے امروز نے شہروز کو ٹھوکا دیا۔ جی جی، کیا بھلے سے شاعر نے کہا ہے، جیسے شمع کو ضرورت ہے پروانے کی، ویسے ابا کو ضرورت ہے ایئرپورٹ جانے کی۔ شہروز نے باضابطہ شعر کا پوسٹ مارٹم کر ڈالا تھا۔ اور تم دونوں کو ضرورت ہے کٹ کھانے کی۔ دیکھ رہا ہوں آج کل بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے فضول ایکٹیویٹیز میں۔ غضبناک انداز میں دونوں کو گھرکا جو موضوع گفتگو بدلنے میں مہارت و کمال رکھتے تھے۔ ہم پر کیوں بھڑک رہے ہیں تھانہ دار شاعر کی کارستانی ہے؟ شہروز ڈھائی سے بولا۔ اچھا؟ چمچہ واپس پلیٹ میں رکھ کر سنجیدہ تاثرات لیے مکمل شہروز کی طرف متوجہ ہوا۔ اب ذرا اس بھلے سے شاعر کا برا سا نام بتائیں مجھے، تاکہ میں بنفس نفیس انہیں خراج تحسین پیش کروں۔ کہیں کی بھڑاس کہیں نکل رہی تھی۔ میں کیا جانوں تھانے دار؟ ابا آپ اپنی بات کریں نا یار، مجھے نغمہ نے ایک دوست کے گھر ڈراپ کرنے کا کہا تھا، میں چلتا ہوں۔ شہروز فوراً سے پیشتر کرسی کھسکا کر کھڑا ہوا اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا فریج کے اوپر سے اپنی کھٹاری کی چابی اٹھا کر یہ جا وہ جا۔ اب غصہ تھوک دو، میں حامی بھر چکا ہوں ملک صاحب کو۔ مجھے اندازہ نہیں تھا تم اتنا شدید خفا ہو جاؤ گے، ورنہ میں کچھ کبھی حامی نہیں بھرتا۔ کچھ توقف کے بعد ابرار حمید منانے کے انداز میں گویا ہے۔ میں خفا نہیں ہوں، مجھے بس آپ کا اپنی صحت کو اگنور کرنا ناگوار گزرتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے ان کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ ہی کہتے ہیں نا کہ صحت سب سے زیادہ ضروری ہے، جان ہے تو جہان ہے، پھر کیوں آپ ہر بار ملکوں کے حکم نامے کے آگے اپنی صحت کو پس پش ڈال دیتے ہیں؟ ابا ہم چاروں کا کل اثاثہ ہیں، آپ ہمارا سائباں ہیں، نہیں کریں ایسے۔ اس کے متانت بھرے لہجے میں عاجزی اور سب کچھ کھونے کا ڈر نمایاں تھا، جس سے ابرار حمید نے محسوس کیا اور اپنی کوتاہی پر پشیمان بھی ہوئے۔ آئندہ نہیں کروں گا، اب کی بار مان جاؤ۔ انہوں نے آگے ہو کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھا۔ وہ سر ہلاتا پھٹی پھٹی آنکھوں سے باپ بیٹے کی گفت و شنید ملاحظہ کر رہے امروز کی طرف متوجہ ہوا۔ ابا گھر نہیں ہے، میں بھی اب نکلنے لگا ہوں، کوشش کرنا کہ تم دونوں نہ نکلو زونی کو اکیلا چھوڑ کر۔ خالہ نجمہ کو بھیجیں گی، اسے بھی تنگ کرنے سے گریز کرنا، ورنہ جلد ہی میں 2 دن کی چھٹی پر گھر آنے کا ارادہ رکھتا ہوں، سارے حساب کتاب تفصیل میں بے باک کروں گا۔ ہدایت کم دھمکی پر امروز فرمانبرداری سے سر ہلا گیا اور وہ گنگنارے فون کو لے کر سائڈ پر ہوا۔ ابا یہ آپ کے بیٹے ہمارے بڑے بھائی ہیں یا آپ کے ابا ہمارے دادا ابا ہیں؟ امروز نے بڑے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ ابرار حمید نفی میں سر ہلاتے وہاں سے نکل گئے۔ اس کا کیا مطلب ہوا مینا؟ وہ چشمہ ٹھیک کرتی زریلا مسکراتی زونی کی طرف گھوما، جو چائے کی چسکیاں لیتی ہوئی زور و شور سے فزکس نوٹس میں دیکھ کر ہیٹ انجن ڈایاگرام کا رٹا لگا رہی تھی۔ بس کر بہن، مان لیا تم تھانے دار کی پڑھاکو جمع رٹو طوطا بہن ہو۔ توبہ ہے، ایک سوال کا جواب بھی نہیں مل سکتا انسان کو یہاں۔ وہ بلند آواز میں بڑبڑاتا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے زونی صاحبہ اسی رفتار سے ایک ہاتھ چائے جبکہ دوسرے ہاتھ سے کچا خاکہ ڈالنے میں مصروف تھیں۔ کوئی خواہش نہیں تجھ سے اے میری عمر رواں، میرا بچپن میرے جگنوں میری گڑیا لا دے۔ پلین انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے عزلی مغرور بے نیاز انداز میں حجت کے ہمراہ پلین کی حدود سے باہر قدم رکھا،
لیکن زیادہ دیر تک وہ تکبر کی تابوت میں قید نہ رہ سکی۔ ہر پردیسی کو نہایت اپنائیت سے اپنے حصار میں مقید کر محبت کا بوسہ دے کر خوش آمدید کہتی اپنے وطن کی مدمست ہواؤں نے اپنا جادو دکھانا شروع کر دیا تھا۔ پھر اس سنگ و صفاق مطل مغرور حسینہ کے برف سے منجمد احساسات، ان فضاؤں میں تحلیل اس سرزمین کی جادوئی مٹی کی مسحور کن خوشبو کی پتھر کو موم کر دینے والی تاثیر سے کیسے گریزاں رہ سکتی تھی۔ ہاں، ابرو وقاص ملک جیسی شاذ و نادر ہی مسکرانے والی خود پسند لڑکی کے پنکھڑی سے نازک لبوں کو ایئرپورٹ سے باہر قدم رکھتے ہی ایک بے ساختہ، بے معنی، بے وجہ، بے سبب، ہر قسم کی ریاکاری سے پاک صاف اجڑی مسکراہٹ نے نہایت نرمی سے چھو لیا تھا۔ اس نے محسوس کیا حیرت انگیز طور پر بالکل مختلف دھن پر دھڑک رہے دل کی دھڑکنوں نے چپکے سے ان آوارہ بنجارہ ہواؤں کا شکریہ ادا کیا تھا اس خوبصورت استقبال پر۔ وہ مشکور تھی ان مدمست ہواؤں کے پیش قدمی پر جو باہیں کھولے اسے خوش آمدید کہہ رہی تھیں، برسوں بعد اس کی واپسی پر خوشی سے جھوم رہی تھی، رقص کر رہی تھی، جشن منا رہی تھی۔ اس کے بوند بوند محبت کو ترسی بنجر زمین سے وجود جو کو اپنی مہربان محبت تو اپنائیت سے سینچے گئے باہوں میں بھر کر سیراب کر رہی تھی، بے تحاشا نرمی سے اس کے کومل وجود پر چڑھا ضد خود سری و خود پسندی کا خول چٹکاتے ہوئے اصل ابرو وقاص ملک سے دنیا کو متعارف کروا رہی ہے۔ خلاف طبیعت بجائے نخوت کے بے تحاشا اشتیاق سے خوشگوار انداز میں وہ ایک ایک چیز کا جائزہ لے رہی تھی۔ ایئرپورٹ کی ایک ایک چیز میں تبدیلی نوٹ کر اسے بالکل بھی تعجب نہیں ہوا تھا، سب تو متوقع تھا۔ وہ روتی بسورتی ابرو ملک جب گزرے سالوں میں سرتا پا بدل گئی تھی تو یہ پھر انٹرنیشنل ایئرپورٹ تھا جو پورے ملک کو ریپرزینٹ کرتا تھا۔ یوں بھی 13 سال کوئی کم عرصہ تو نہیں ہے۔ وہ دھیمی مسکراہٹ کے ہمراہ سر جھٹک کر آگے بڑھی ہی تھی کہ ارد گرد کا سرسری سے جائزہ لے رہی نظر ایک جگہ بے ساختہ ٹھہر گئی۔ کھلا روشن چہرہ پل میں متغیر ہوا، خوبصورت دمکتے نقوش میں یکایک اداسی کے رنگ گھلے، مسکراتی آنکھوں کی خوشی مان پڑی ساتھ نم آنکھوں میں چند سال پہلے کا وہ جذباتی منظر اسی آب و تاب سے لہرایا۔ ہاں، یہی تو وہ جگہ تھی جہاں وہ ننھی ابرو ملک روتی فریاد کرتی اپنے سنگ دل ماں باپ کے بری طرح سسکتے بلکتے ہوئے گڑ گڑا رہی تھی۔ محبت کے ننھے واسطے دیتے ہوئے اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں، لیکن اس کی فریادوں کا اس کے سنگ دل والدین پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کے آنسو، اس کی آہ و بکا سب رائے گاہ گئی تھی ان کے سفاک فیصلے کے مقابل۔ نہ جانے کیسے ماں باپ تھے اس کے۔ بڑی سفاکیت سے انہوں نے دامن چھڑا کر اسے اپنے جیتے جی یتیم و لاوارث زندگی جینے کے لیے بالکل انجان ملک، انجان جگہ، انجان لوگوں کے ہمراہ ناآشنا آب و ہوا میں سانس لینے کے لیے بھیج دیا تھا۔ وہ اس جگہ پر نظر گاڑے کس کرب سے گزر رہی تھی، اس کا اندازہ اس کی برداشت کی شدت سے سرخ پڑتی آنکھوں، بھیجی مٹھیوں کی ابھرتی ہری ہری نسوں، سلگتی کنپٹیوں کی ابھری رگوں اور مشک ستم بنے نازک لبوں سے چھلکتے خون سے بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ معان شناسہ آواز سماعت سے ٹکرا کر ماضی اور حال کے درمیان کی دوری بانٹ گئی تھی۔ وہ فوراً ادھر سے نظر ہٹا کر آواز کی سمت متوجہ ہوئی۔ السلام علیکم ابرو بیٹا، سوری ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے۔ شریف الدین بھائی سامان ڈالو گاڑی میں۔ مد مقابل شفیق سا مانوس چہرہ تھا، لیکن بچپن کی یہ تصویر دھندلی تھی ذرا، جس وجہ سے اسے شناخت کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ یوں بھی یادوں کے ڈیرے نے ذہن کو مفلوج کیا ہوا تھا اس وقت۔ بیٹا، میں ابرار حمید، منشی چچا، شاید آپ نے پہچانا نہیں۔ ابرار حمید نے اسے کنفیوز دیکھ خود متعارف کروایا۔ جی منشی چچا۔ وہ ماتھا بچا کر جیسے ہوش میں آئی۔ جی منشی چچا، بیٹا یہ انہیں دے دیں۔ وہ اس کے پہچان لینے پر نرمی سے مسکائے ساتھ ٹرالی تھامے کھڑے خوش شکل لڑکے کی طرف متوجہ ہوئے۔ السلام علیکم انکل، میں اسجد۔ اسجد نے خود بڑھ کر تعارف دیا تھا، جس پر ابرار حمید نے اس کے سر پر دستِ شفقت رکھا۔ البتہ ابرو کی متلاشی پریشان نظریں تیزی سے کچھ بہت قیمتی تلاش کر رہی تھیں، اس بھیڑ میں جو اتنے غیر شناسا چہروں میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی کشمکش میں وہ لوگ ابرار حمید کی تقریر میں گاڑی تک پہنچ گئے تھے۔ ابرو کا خیال تھا کہ شاید اس کی تلاش گاڑی تک پہنچ کر ختم ہو جائے گی۔ دل تو انہیں انٹرنس پر منتظر نہ پا کر ہی بجھ گیا تھا، لیکن ایک امید کا پھڑپھڑاتا دیا بدگمانیوں کی آندھیوں سے مقابلہ کرتا روشن تھا کہ وہ لوگ لازمی گاڑی میں اس کے منتظر ہوں گے۔ لیکن گاڑی کی اگلی پچھلی ساری سیٹیں خالی دیکھ آخری امید ہوئی اپنی موت آپ ہی مر گئی تھی۔ پگھل رہے احساسات واپس تک برف بننے لگے تھے۔ آنکھوں میں جلی جوت سرد محرقی پر تلے دم ہو کر معدوم ہو گئی تھی۔ شنگریفی لبوں کی مسکراہٹ پھیکی ہو کر لب واپس سختی سے بھیج گئے۔ چٹک رہا خول واپس اسی مضبوطی سے چڑھ گیا تھا۔ وہ واپس وہی بن گئی جو بن کر آئی تھی یا ان گزرے سالوں نے اسے بنا دیا تھا۔ بیٹا بیٹھے نا آپ۔ ابرار حمید اس کے سائیڈ کا ڈور کھولتے قصداً مسکرائے، ورنہ اس موم کی گڑیا کے پتھریلے تاثرات، آنکھوں کی اداسی دیکھ ان کا دل پسیج گیا تھا۔ جی
وہ برف سے ٹھنڈے ٹھاڑ لہجے میں ایک لفظ ادا کر کے ٹھاک کی آواز کے ساتھ دروازہ بند کرتی فرنٹ سیٹ کی طرف بڑھی تھی۔ بیٹا، میں جانتا ہوں کہ آپ کو اپنی ڈرائیو پر سفر کرنے کی عادت ہوگی اور لازمی آپ کو ملک مینشن کا روٹ یاد ہوگا، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ابھی ہم ملک مینشن نہیں فارم ہاؤس جا رہے ہیں۔ اور ابھی وہ لجاجت سے مزید کچھ کہتے کہ وہ بے انتہا تعجب کے ساتھ مڑی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی لڑکھڑا گیا تھا۔ اسجد نے افسوس سے ابرار حمید کو دیکھا جو اس کے رد عمل پر گڑبڑا گئے تھے۔ بچے، وہ ہم ابھی فارم ہاؤس جا رہے ہیں، پھر چند دنوں میں ملک صاحب آپ کو خود ملک مینشن لے کر جائیں گے۔ دراصل ملک صاحب خود آنے والے تھے لیکن آئے نہیں۔ وہ تمسخر سے قطع تک کلام کر گئی، پھر استہزائیہ مسکراہٹ کے ہمراہ 2 قدم پیچھے ہوئی، کیونکہ اس ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والی ان کی نام نہاد بیٹی کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ مسٹر اور مسز وقاص ملک اپنا قیمتی وقت اس پر ضائع کرتے۔ اسے پرسنلی ریسیو کرنے ایئرپورٹ آتے یا اسے اپنے بڑے سے عالیشان مینشن میں چند دن قیام کرنے کی اجازت دیتے تھے۔ واو! وہ ہاتھ اٹھا کر تمسخر سے کہتی بیک ڈور تک آئی۔ آپ نے بھی کیوں زحمت کی منشی چچا؟ میں ٹیکسی لے کر آ جاتی، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ ششدر کھڑے ابرار حمید سے مخاطب ضرور تھی، لیکن ضبط سے سرخ پڑتا چہرہ مخالف سمت میں تھا۔ شاید نہ یقیناً خود کو بڑی توپ چیز سمجھنے والی آبرو وقاص ملک اپنے اندر کی توڑ پھوڑ چھپا رہی تھی۔ اسجد لب کھینچ گیا۔ بٹ تھینکس فار دس آنر۔ اس سرخ چہرہ لیے جبراً مسکراتی ہوئی مڑی، لہجے میں لفظ کم کہاں سے چبھن زیادہ تھی۔ دوسری طرف اس کے اس قدر شدید رد عمل پر ابرار حمید کے پاس صفائی کے لیے مجتمع الفاظ کا ذخیرہ اس چھوٹی سی لڑکی کے رد عمل سے جھلک رہے بدگمانی کے ملبے تلے دب کر آن ہی آن میں دم توڑ گئے تھے۔ وہ بحر حیرت میں غوطہ زن اس موم کی گڑیا کو دیکھ رہے تھے جو بلیک جینز پر اونچی شرٹ، کندھے پر جیکٹ، بکھری سیاہ گھٹاؤں کے ہالے میں سرخ پڑتا مہتاب سا مکھڑا اور جھیل سے گہری غزالی آنکھوں میں خود اذیتی و بدگمانی کے طوفان لیے ضبط کی انتہا پر بے بس کھڑی تھی۔ یہ وہ بچپن کی منشی چچا کی گردان کرنے والی گڑیا تو نہیں تھی، یہ تو اپنے والدین سے سخت متنفر لڑکی تھی جو بنا ساری حقیقت جانے بدگمانی کے منازل طے کیے جا رہی تھی۔ ابرار حمید کو جتنا طرز اس موم کی گڑیا پر آ رہا تھا، اس سے کئی زیادہ اس کے لیے پل پل تڑپ رہا اس کے والدین پر آیا تھا۔ آبرو، کام ڈاؤن پلیز۔ اسجد ابرار حمید کو ششدر دیکھ آبرو کے قریب جھکا۔ بائی دا وے، آپ اپنے ملک صاحب کو فارم ہاؤس کے لیے شکریہ کہیے گا، ان کی مہربانی سے ہمیں رہائش کے لیے جگہ مل گئی، ورنہ کہاں آشنا ہم مگر پھر بھی انجان شہر میں ہوٹلز کے لیے مارے پھرتے۔ وہ بیک ڈور کھول کر بیگ اندر پھینکتی دھڑام کی آواز کے ساتھ ڈور بند کر گئی تھی۔ انکل آپ بھی بیٹھیں، شام ہو رہی ہے۔ اسجد ابرار حمید کے پاس آیا جو اب بھی بے یقین کھڑے تھے۔ جی آپ بیٹھیں، میں بھی آ رہا ہوں۔ وہ اسجد کے شانوں پر ہاتھ رکھتے دقت سے مسکرائے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی ایئرپورٹ کے حدود سے نکل گئی تھی۔ آبرو غم و غصے کی ملی جلی کیفیت میں ونڈ اسکرین کے باہر دوڑتے بھاگتے مناظر میں اپنے بن موسم برسات کی طرح چھم چھم مینا برسانے کو بےتاب نین کٹوروں کو بار بار رگڑ رہی تھی، لیکن سینے میں اٹھتا درد اس کی کوشش کو مسلسل ناکام بنا رہا تھا۔ آبرو، آر یو اوکے؟ اسجد سے اس کی حالت دیکھی نہیں گئی، تب بھی اندازہ ہوتے ہوئے بھی شانوں پر دستے مہرباں سب کرتے ہمدردی سے پوچھا۔ میری درد کی کہانی میرے آنسوؤں سے پوچھو، میری مجسلی تبسم میری ترجمہ نہیں ہے۔ نو اٹس ہرٹنگ۔ دور شفق پر سرخ نظر گاڑی اس خود سر لڑکی کی گھمنڈی دل کی درد بھری صدا اسی کی سخت دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ گئی تھی۔ ڈونٹ وری اباؤٹ می۔ جب بولی تو بھرایا لہجہ کاٹدار تھا۔ اسجد کا ہاتھ بے دردی سے جھٹک کر ہمیشہ کی طرح اپنے درد کو خود تک محدود رکھنے کے خود سے کیے وعدے پر وہ آج بھی قائم و دائم تھی۔ جی تو جناب، تک صرف اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارے چینل کو لائک بھی کر دیجیے اور سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ جب ملوں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔